अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। तमाम शुक्र अल्लाह ही के लिए है जिसने हमें ये हिदायत का रास्ता दिखाया। अगर अल्लाह ताला की रहमत ना होती, अगर अल्लाह ताला ना चाहता तो हम सीधी राह नहीं पा सकते थे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मुहर्रमुल हराम का महीना और मुहर्रम से मुतालिक जो हमने आज लेक्चर आप लोगों के लिए रखा है, तरतीब दिया है, मुहर्रम की फजीलत और उसकी अज़मत हम यहाँ पर ज़िक्र करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते और वो बहुत गहराई की ऐसी बातें हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि मुहर्रम और जो है फिर हुर्मत, इसके पीछे क्या चीज़ है और क्या इखलाकियात छुपे हुए हैं, कौन सा अमन और सुकून छुपा हुआ है इसमें, वो सारी चीज़ों की जो गहराई है वो हमें मालूम होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि मुहर्रम के लग़वी मायने है ममनू व मुक़द्दस, हराम किया गया, यानी अज़मत वाला और लायक एहतराम। ये इन 4 महीनों में से है जिनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, इन्ना इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाहि यौमा खलक़स-समावाति वल अर्दा मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। सूरह तौबा आयत नंबर 36 है। फरमाया, बेशक महीनों की तादाद अल्लाह के नज़दीक जिस दिन से उसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, अल्लाह ताला की किताब में 12 महीने हैं। इनमें से 4 हुर्मत वाले हैं। इनमें से 4 हुर्मत वाले हैं। कौन कौन से हुर्मत वाले हैं महीने? ये 4 महीने ज़िलक़दा, ज़ुल्क़दा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम और रजब हैं। फिर से दोहराती हूँ, ये 4 महीने ज़ुल्क़दा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम और रजब हैं। जैसा कि मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हो चुका है, नए साल का आगाज़ हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम मुहर्रम के महीने में दाखिल हो चुके हैं और मुहर्रम की बात कर रहे हैं कि जो हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है मुहर्रम, और जो इस्लाम से क़बल भी हुर्मत वाले थे, यानी कि जो चारों महीने हैं ये हुर्मत वाले महीने हैं और ये इस्लाम से पहले भी हुर्मत वाले ही महीने थे। यानी कि हुर्मत का जो सही कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो हम अभी अहादीस में देखेंगे कि हुर्मत क्या है, हुर्मत के पीछे क्या लॉजिक छुपी हुई है और हुर्मत में क्या कॉन्सेप्ट्स पाए जाते हैं, जिसका हमें जानना बहुत ज़रूरी है और आजकल के दौर में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अहले मक्का के अहले मक्का पहले 3 महीनों में, पहले जो 3 महीने हैं, महीनों में हज और चौथे में उम्रा करते। इसलिए इन महीनों में जंगो जदल बंद कर दी जाती और अमन की ज़मानत होती थी। मुहर्रम साले नौ, यानी कि मुहर्रम जो है इस्लामी महीना जिससे इस्लामी साल का आगाज़ होता है। मुहर्रम हिजरी कैलेंडर का वो महीना है जिससे इस्लामी साल का आगाज़ होता है। सन 17 हिजरी में हज़रत मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के तवज्जो दिलाने पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो
نے सहाबा कराम से मशवरा किया और हजरत अली के मशवरे से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़े हिजरत को इस्लामी सना की इब्तिदा करार दिया। ये जो हिजरत की थी जिस महीने ज़ुल्हिज्जा का महीना था, और हिजरत जो हिजरी थी 17 हिजरी को ही इस्लामी महीनों का आगाज करा दिया गया। चूंकि जब ज़िलहिज्जा खत्म हुआ तो मुहर्रम का महीना था, तो मुहर्रम के महीने से ही नए साल का आगाज हुआ। जैसा कि यहाँ पर है कि मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत का आगाज ज़िलहिज्जा के आखिर में हुआ था, और इसके बाद जो चांद निकला वो मुहर्रम का था, इसलिए हजरत उस्मान के मशवरे से मुहर्रम को इस्लामी साल का पहला महीना करार दिया गया। सही फतहुल बारी में है ये। फिर इसके साथ हम देखते हैं कि वक्त अल्लाह की वो बेशुबहा नेमत है जो अपने मखसूस अंदाज और मुकर्रर रफ्तार के साथ गुजरता चला जा रहा है। हर आने वाला वक्त गुज़िश्ता साल को माज़ी बना देता है, और हमें जो है अपने आप को यही मैं बात रुकूँ कि यहाँ हमें अपने आप को चेक करना है कि जो हमारा गुज़िश्ता साल गुज़रा है, उसमें हमें चेक करना है खुद को कि वो कैसा गुज़रा, अमल के एतबार से कैसा था, हमारा अल्लाह से ताल्लुक़ कैसा रहा, हमारी इबादत कैसी रहीं, हमारे सदक़ात कैसे थे, हमारी नियतें क्या थीं, इन सारी इबादतों के पीछे हमारी नियतें क्या थी, हमारा खुलूस क्या था? क्या किसी को दिखावे के लिए था या फिर अल्लाह की रज़ा के लिए था? तो असल चीज़ क्या है, इबादत के पीछे उसका खुलूस छिपा हुआ होता है, जो खालिस अगर हमारी नियत खालिस हो अल्लाह के लिए, तो वो सब बहुत अहम है, बहुत इम्पोर्टेंट है, वो काबिल कबूल है अल्लाह के यहाँ, बहुत उसके मकामात हैं, बहुत दर्जे हैं। लेकिन अगर उसको हम दिखावे के लिए करते हैं या अपनी बड़ाई के लिए करते हैं या किसी की नज़रों में अच्छा बनने के लिए करते हैं, तो उस अमल की कोई वैल्यू नहीं बाकी बचती। इसलिए हमें बैठना है, चेक करना है कि हमारा गुज़िश्ता साल कैसा गुज़रा, हमने जो आमाल किए हैं वो कैसे थे, और फिर जो 10 आशूरा का रोज़ा है वो भी हमारे लिए बड़ी अपॉर्च्युनिटी लेकर आता है। पूरे साल के जो गुज़िश्ता गुनाह हैं वो हमारे जो माफ़ कर देता है, यानी कि ये रोज़ा रखने से उस रोज़ा रखने वाले के जो गुनाह हैं, माफ़ हो जाते हैं। लेकिन कौन से गुनाह माफ़ होते हैं, इस बात को ज़हन में रखिएगा कि गुनाह जो माफ़ होते हैं वो सगीरा गुनाह माफ़ होते हैं। सगीरा गुनाह, सगीरा गुनाह कौन से होते हैं? जो एक नमाज़ से दूसरी नमाज़ के दरमियान होते हैं, वो माफ़ हो जाते हैं। जो एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे के दरमियान होते हैं, वो माफ़ कर दिए जाते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारे सगीरा गुनाह हैं, वो माफ़ होते हैं। कबीरा गुनाहों के लिए हमें माफ़ी माँगनी होगी। कबीरा गुनाहों के लिए हमें माफ़ी लाज़मी माँगनी होगी, वो ऐसे माफ़ नहीं किए जाएँगे, ठीक है? तो जो है साल तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आते और गुज़रते रहेंगे, मगर उस वक़्त को जो वक़्त है, इंसान ने किस तरह और किन हालात में गुज़ारा, और वो बाकी जो हमने अच्छा खुलूस के साथ गुज़ारा है, वो ही बाकी रह जाएगा। बस हमें अब अपने आप को टेस्ट करना है, चेक करना है कि गुज़िश्ता साल हम तमाम के तमाम उमूर पर पूरा उतरे हैं कि नहीं उतरे। और अभी जो साल हमारा शुरू हुआ है, उसके लिए भी हमें क्या करना है कि आने वाला ये जो मुहर्रम है, हमें हमें पैगाम दे रहा है, जो अब स्टार्ट हुआ है, कि अपनी ज़िंदगी को मुफ़ीद, बामकसद और सही कामों में हम जो है सर्व करें, गुज़ारें, उसको अच्छे तरीके से गुज़ारें, उसकी प्लानिंग करें, और अच्छे अमाल के ज़रिए इन घड़ियों को अपने हक में हुज्जत बनाया जाए, ताकि कल आने वाले वक़्त में कामयाबी, नुसरत हो और इंसान मायूसी और महरूमी से बच सके। एक बात हमें हर वक़्त ज़हन में रखनी चाहिए कि हम और आप, मैं और आप हर लम्हा ये देखते रहें कि अल्लाह से कितने करीब हैं और शैतान से कितने दूर हैं, और जन्नत से कितने करीब हुए और दोज़ख से कितने दूर हुए। ये हमें हर वक़्त ज़हन में रखना चाहिए, क्योंकि हम जो है ये जब ज़हन में रखते हैं तो फिर हमारे जो अमल हैं वो वाक़ई में बहुत अच्छे होने लग जाते हैं, उनमें खूबसूरती आती है, उनका खुलूस अच्छा होता है, अल्लाह की रज़ा की खातिर होता है, और फिर हमारी नज़र में जो हमारा टास्क है, हमारी जो मंज़िल है जन्नत, वो हमें हर वक़्त जो है ज़हन में रहती है कि हाँ, मैं जन्नत से इतनी करीब हो गई हूँ और मैं दोज़ख से इतनी दूर हो गई हूँ, और मैं अब जो है जो मेरा अमल है वो
जो ہے مجھے اطمینان دے رہا ہے، مجھے خوشی دے رہا ہے، مجھے راحت دے رہا ہے، مجھے سکون دے رہا ہے، مجھے ایک خوش و خضو دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، سال نو کے لیے ایک اور بات کرتے ہیں کہ اس میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ سال نو جو اب ہمارا اسلامی مہینہ شروع ہوا ہے، اس میں ہم کریں گے کیا؟ کیونکہ ہم پہلے سوچ رہے ہیں کہ ہم نے گزشتہ سال کیا کیا غلطیاں کی اور کیا کیا اچھے کام جو کرنے کے موقع ملے نہیں کیے ہم نے، اور ہم وہ کر سکتے تھے اور ہم نے وہ نہیں کیے ہیں. تو اب ہم جو ہے ان کو کس طرح سے اویئر کر سکتے ہیں اور ان کو اس مایوسی سے نکل سکتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے قریب کیسے ہو سکتے ہیں، اور شیطان سے کیسے دور ہو سکتے ہیں، ہم جنت سے کس طرح سے قریب ہو سکتے ہیں، اور دوزخ سے کس طرح سے دوری ہو سکتی ہے ہماری. تو اس میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا. نمبر ایک، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ نماز سب سے بہترین ذریعہ ہے. نماز کو اس کی اسی جو خوش خضو اور روحانیت جو ہے اس کے ساتھ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو یقین مانیے واقعی میں ہمیں یوں لگتا ہے جیسے واقعی میں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، یا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ عبادت میں لذت ویسی کی ویسی ہی آنے لگتی ہے. تو سب سے پہلے خلوص کے ساتھ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا اپنے رب کے ساتھ کیسا تعلق ہے. نماز ہو گئی، دعا ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے باتیں ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے ہر طرح کا دکھ سکھ ہو گیا جو ہم لوگوں سے فون کر کر کے کوئی آن لائن ہے، کوئی آن لائن نہیں ہے، کسی کو فون نہیں لگ رہا، دل میں ابال اٹھ رہے ہیں کہ کسی سے بات کر لوں، دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے، میں بہت پریشان ہوں، میں کس سے بات کروں، میں کس کو بتاؤں. ارے ایسی باتیں جو ہیں اپنے دل پر بوجھ مت رکھیں اور لوگوں کو بھی مت بتائیں. لوگوں کو آپ کی کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے. لوگوں کو آپ کے کسی مشکل کی، کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہر انسان اپنی پرواہ کرتا ہے، لیکن کس کو پرواہ ہے آپ کی؟ آپ کے بنانے والے کو، آپ کے رب کو، اللہ کو آپ کی پرواہ ہے. اللہ آپ کی ہر بات سنے گا، اللہ آپ کے ہر غم کا علاج کرے گا. تو اس لیے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط بنا لیں، کسی پر ڈیپینڈ ہی نہ کریں. ہر بات کا جو فرسٹ پرائیورٹی ہے اللہ کو دیں. ہم فرسٹ پرائیورٹی اپنے دوستوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو دیتے ہیں، خود تو پریشان ہوتے ہی ہیں، ان کو بھی پریشان کر دیتے ہیں. وہ بیچارے بزرگ، ہمارے ماں باپ پہلے ہی اتنی جو عمر گزار چکے ہیں، ان پر کیا کم مشکلات ہوں گی، کم سوچیں ہوں گی، کم خیالات ہوں گے جو ہم اپنے دکھ سنا کر اپنے دل ہلکے کرتے ہیں. تو یہ صحیح بات نہیں ہے. ہمیں اپنے دکھ اللہ کو سنانے چاہیے. اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں. نمبر 2 ہے عبادات کو شوق اور رغبت سے کرنے کی کوشش کرنا. اس میں ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم نماز کو وقت سے پہلے اٹھ جائیں وضو کرنے کے لیے اور اس کا انتظار کریں، چاہے نماز بچھا لیں، اس پہ بیٹھ جائیں، ذکر اذکار کریں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، اور یہ ہماری نماز میں ایک وہ عبادت کے لیے رغبت ہو جائے گی. اور جیسے کہ ایام بیس کے روزے ہیں، یا ابھی جو روزے آنے والے ہیں، یوم عاشورہ کا روزہ ہے، ان سب چیزوں کی طرف ہمارا دھیان ہونا چاہیے. پھر نمبر 3 پہ آتے ہیں والدین کی خدمت اور رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی میں بہتری کرنا. پچھلے سال جو غلطیاں ہوئی، جو کوتاہیاں ہوئی، جو بدتمیزیاں ہوئی، جو ظلم ہوئے، ان سب پر نگاہ ڈالیں کہ کہاں کہاں کس کس وقت کس کس کے ساتھ بدتمیزی کی، کس کے ساتھ ظلم کیا، کس کے ساتھ زیادتی کی، کس کے حق کو مارا، کس کے حق کو نہیں دیا. ساری چیزیں ذہن میں رکھیں. پھر اس کو آگے سے جو بھی سال شروع ہوا ہے اس میں ان سب سے یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کریں، اور لوگوں سے بھی معافی مانگنے کا موقع ملے تو ان سے بھی معافی مانگیں، اور اپنے تعلق کو بہتر بنائیے. اور جو ہے کیونکہ جب اللہ سے تعلق بہتر ہوتا ہے نا انسان کا، تو پھر اس کو چین نہیں آتا کہ جب تک وہ لوگوں سے بھی تعلق نہ بہتر بنا لے. یہ ایک بڑی زبردست چیز ہے. اللہ تعالیٰ سے تعلق جو ہے جب تک ہم ہوتا ہی نہیں ہے، ہم نوائی آتی ہی نہیں ہے، جب تک رابطہ ہوتا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے ویسا جیسا ہونا چاہیے، جب تک کہ ہم پھر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو بھی نہ بنا لیں. تو سب سے پہلے والدین ہیں، ان کا بہت احترام کریں، ان کے سامنے اونچی آواز سے نہ بات کریں. بہت ہی قیمتی چیز ہوتے ہیں والدین. اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو سلامت رکھیں، اور جن کے والدین دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آمین. پھر ہے اہل خانہ اور بچوں کی تربیت کی طرف توجہ دینا. تربیت کیا ہے؟ بہت امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ گھر کا ماحول ایک مرد جو ہے اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کہ مرد دیکھے کہ بیوی اور بچے نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں، قرآن پڑھتے ہیں یا نہیں، دین کی طرف ہیں یا نہیں، دعائیں پڑھتے ہیں یا نہیں. اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی
मर्दानगी दिखाते हुए घर में रौब के साथ दीन को राइज करे, प्यार और मोहब्बत से भी अपना ऐसा असर रसूख इस्तेमाल करे कि उसके घर वाले उससे ना डरें, लेकिन उसका एक रौब, उसका एक दबदबा, उसकी एक जो होती है निगाह कि हाँ जो है हमने दीन पर अमल करना, लेकिन सबसे पहले वो खुद अमल करके दिखाए, सबसे पहले वो खुद आमिल बने, खुद करने वाला बने, फिर वो अपने बच्चों को उंगली उंगली पकड़कर अपने बेटों को मस्जिद लेकर जाए वक्त पे, और माँ अपनी बच्चियों को फजर के टाइम खुद उठाए। तो इस तरह से बच्चों की तरबियत बेहतरीन हो सकती है। इसके साथ हम देखते हैं नफामंद इल्म हासिल करने और जाती इस्लाही का इस्लाह की मंसूबा बंदी करना। नफा बख्श इल्म, नफा बख्श इल्म क्या है? नफा बख्श इल्म क्या है? अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। ऐ अल्लाह, हम तुझसे नफा बख्श इल्म का सवाल करते हैं और पाकीज़ा रिज़्क़ का सवाल करते हैं और ऐसे अमल का सवाल करते हैं जो तेरे यहाँ मकबूल हो जाए। ऐसा अमल, जैसा कैसा अमल मकबूल होता है, अल्लाह ताला के यहाँ कबूल होता है, जिसके पीछे खुलूस नियत, अल्लाह की रजा, अल्लाह की मोहब्बत। ऐसा ऐसा नफा चाहिए। मोमिन बंदा ऐसे ही नफे के पीछे दौड़ता है। हम कितने मोमिन हैं और हम कितने मुखलिस हैं, हमारी नियतें कैसी हैं, हमें अपने आप को चेक करना है। ठीक है, इसके साथ साथ हमें देखना है, एक तो इल्म हासिल करना है, और इल्म में सबसे पहले क्या चीज़ है? कुरान और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीरत सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम, ये हैं सबसे ज़बरदस्त इल्म की चीज़ें। इन्हें समझें, इन्हें पढ़ें, इन्हें सीखें, इनकी तरफ आइए और अपने घर वालों को भी लाइए। दुनिया में इतने मगन ना हो जाइए कि असल को आप खो दें। ठीक है, जो हो चुका वो हो चुका, लेकिन आगे से होशियारी हो जाए, होशियारी पकड़िए, कॉन्शियस हो जाइए और अपने आप को अल्लाह से जोड़ने के लिए जो तरीके हैं, जो जराए हैं, वो सब इस्तेमाल कर डालिए। फिर है माशरे के पसमानदा तबकात की फलाह व बहबूद के लिए कोशिश करना। माशरे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर हम कोशिश करें तो हम अपने अखलाक से, हम अपने किरदार से, हम अपने अमल से उनको सुधार सकते हैं। सारा हम माशरा तो नहीं सुधार सकते, लेकिन बहुत कुछ हम अपने अमल से, अपने किरदार से अच्छा कर सकते हैं। और कम से कम अपने फैमिली को शुरू करेंगे, हम अपने पड़ोस में शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह की मदद आएगी। फिर है मुहर्रम और अहम तारीखी वाक़यात भी जो है इसमें अहम, हम देखते हैं रोल कि इसमें जो तारीखी वाक़यात हुए हैं उनमें सबसे पहले जो था क्या था? माह मुहर्रम को बाज़ तारीखी वाक़यात के पेश नज़र एक ख़ास अहमियत हासिल है। नंबर 1, फ़िरऔन गरक हुआ और मूसा और उनकी कौम को फ़िरऔन की गुलामी से निजात मिली। सही मुस्लिम की ये हदीस है, सहीहैन में है, दोनों में है। फिर नंबर 2 पर है आमुल फील मशहूर वाक़या इसी महीने में पेश आया था। यानी वो जो हाथियों वाला जो अब्रहा था, बादशाह था, जो क्रिश्चियन था, ईसाई था, वो खाने काबा को तबाह करने के लिए इसी महीने में आगे बढ़ा था। तो उसको कहते हैं आमुल फील का मशहूर वाक़या इसी महीने में पेश आया, जिसमें अब्रहा हाथियों के लश्कर के साथ खाने काबा को तबाह करने के लिए आया था। फिर इसके साथ-साथ हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर कातिलाना हमले के बाद ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए, यानी कि इतना शदीद उन्हें ज़ख्मी कर दिया था कि वो यकम मुहर्रम सन 23 हिजरी को शहीद हुए, शहादत पाई इन्होंने। फिर जो एक और वाक़या हुआ बहुत ज़्यादा दिल हिला देने वाला जो अ, है, वो ये है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने ख़ानदान के बहुत से अफ़राद के हमरा 10 मुहर्रम उल हराम सन 61 हिजरी को मैदान करबला में शहीद हुए। ये था बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाला जो वाक़या हुआ था मुहर्रम में, और ये सारे ही जो वाक़यात हैं, ये ऐसे हैं कि, और ये जो वाक़या है ये हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाला ये बड़ा ही एकदम से हिला देने वाला वाक़या है। इसके साथ-साथ जो है मुहर्रम के रोज़ों की जो आती है बात, जब मुहर्रम के रोज़े की बात आती है, मुहर्रम और रोज़ा, तो इसके लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हम देखते हैं कि मुहर्रम के रोज़े की अहमियत बयान करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़ज़लुस सियामी बअद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम। सहीहैन की ये रिवायत है, सही मुस्लिम की ये रिवायत है, रमज़ान के बाद अफ़ज़ल तरीन रोज़ा अल्लाह ताला के महीने मुहर्रम का है।
محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، شہر اللہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اسی لیے یہاں حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے مہینے کا یعنی محرم کا روزہ. عاشورہ کیا ہے؟ عاشورہ کا روزہ. عاشورہ ہم جانتے ہیں محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے. یہ دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور برکت کا حامل ہے. حدیث دیکھتے ہیں ہم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایام جاہلیت میں قریش عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پھر ہجرت مدینہ کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. البتہ جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ نے فرمایا جو چاہے اب اس کا روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے. اس کے علاوہ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں. ابو قتادہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عاشورہ کے دن کے روزے کے بدلے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے. وہی بات جو میں نے ابھی اس سے پہلے کی کہ صغیرہ گناہ معاف کیے جاتے ہیں، کبیرہ گناہ معاف نہیں کیے جاتے. کبیرہ گناہ کی معافی مانگ لیجئے. صغیرہ گناہ، اور پھر یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے صغیرہ گناہ بھی نہیں ہوتے، تو جن کے صغیرہ گناہ نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے اور ان کے جو ہے نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں. تو اس طرح سے ان کو بینیفٹ ملتا ضرور ہے. اس روزے کا جو بینیفٹ ہے وہ ضرور ملتا ہے. پھر یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور حدیث ہے. حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے، عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. تو اسی طرح سے یعنی کہ وہی حدیث دہرائی گئی. اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہودی جو تھے کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا تو پوچھا، تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ عظمت والا دن ہے. ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں. ویل ٹیک اے شارٹ بریک. انشاءاللہ ہم شارٹ بریک کے بعد دوبارہ سے آتے ہیں انشاءاللہ، اور اس کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. لیکن ابھی جو حرمت کی بات ہے وہ بھی آنے والی ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اس کو کنٹینیو رکھیں اور چند لمحوں میں ہم دوبارہ سے جوائن کرتے ہیں انشاءاللہ. سسٹر شہناز، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں نے یہ کہنا تھا کہ منازہ صاحبہ جو درس دے رہی ہے اس کی ریکارڈنگ مل سکتی ہے؟ جی بالکل، اس کی ریکارڈنگ ملے گی آپ لوگوں کو انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے جی، ریکارڈنگ ملے گی انشاءاللہ آپ جو لوگوں کو لوگ نہیں ہے اور جی محرم کے حساب سے ان کو اتنا نہیں ہے ایکسپیرینس، اور اپنے جی اللہ تعالیٰ سب کو اپنے سیدھے راستے پہ چلائے، مگر میں ان کو بھیج دوں. بالکل، کیوں نہیں، انشاءاللہ ضرور بھیجیے آپ، ضرور بھیجیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی بس ہم انشاءاللہ چند سیکنڈ کی بریک کے بعد آتے ہیں. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محرم کے مہینے کی بات ہو رہی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، یہ عظمت والا دن ہے.
اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی، اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا. یعنی کہ وہ اس یاد میں روزہ رکھا کرتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم اور ستم سے نجات ملی، اور دوسرا یہ کہ اس کو سمندر میں غرق کر دیا انہی کی آنکھوں کے سامنے ہی. جب انہیں کی آنکھوں کے سامنے غرق ہوا فرعون، تو انہیں یعنی کہ یقین کا ان کے دل میں یقین بیٹھ گیا کہ ہاں فرعون اب غرق ہو چکا ہے، اب وہ اس ظلم سے نکل چکے ہیں. تو اس خوشی میں وہ روزہ رکھتے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اس دن کا روزہ رکھا، تو اس لیے یہود نے کہا کہ تو اس لیے ہم بھی یہ روزہ رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موسیٰ سے تمہاری نسبت ہم سے زیادہ قریب ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا. صحیح مسلم کی روایت ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں روزے میں یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کا حکم، کیونکہ یہودی جو تھے 10 عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور یہودی موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو اب جو تھا کیونکہ اسلام آ چکا تھا اور انہیں اسلام قبول کر لینا چاہیے تھا. اب جو شریعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، اس وقت جو موجود لوگ تھے ان پر سب پر فرض تھا کہ اب وہ اہل کتاب پر سب پر فرض تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مان کر مسلمان ہو جائیں. لیکن وہ لوگ جو تھے اپنے دین پر ڈٹے ہوئے تھے، جن کے لیے قرآن مجید میں بہت ڈیٹیل سے آیا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہی قرآن مجید میں بہت زیادہ آیا ہے. ہم جب قرآن مجید پڑھیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کا بہت زیادہ ذکر آیا ہے قرآن مجید میں. پھر دیکھتے ہیں روزے میں یہود کی مشابہت سے بچنے کا حکم. یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 کے ساتھ 9 محرم کے روزے کو ملانے کی خواہش کا اظہار کیا. یعنی کہ ان کا عمل 10 محرم کا روزہ ہے، تو ہم 10 کے ساتھ 9 کو ملا دیں، 10 کے ساتھ 9 کو ملا دیں. تو اسی سلسلے میں حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس کا رکھنے کا حکم دیا. تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ دن ہے جس کی یہود اور نصارہ عزت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اگلا سال آئے گا اگر اللہ نے چاہا تو ہم 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے. یعنی کہ 9 تاریخ کا روزہ رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری جو ان سے جو ان کا جو طریقہ ہے اور ہمارا طریقہ ان سے الگ ہو جائے. ٹھیک ہے، ہم ان کے طریقے پر نہ رہیں، ہمارا طریقہ الگ ہو جائے، کیونکہ اب اسلام رائستہ اسلامی شریعت تھی، اس لیے اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا. لیکن اگلا محرم آنے سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی. چنانچہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنا افضل ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دے کے جا چکے تھے، یہ بات کر کے جا چکے تھے. اس لیے اس کی وضاحت کیا ہے کہ کسی وجہ سے 9 محرم کا روزہ نہ رکھا جائے تو 11 محرم کا روزہ ساتھ رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ بات آپ لوگ اس بات کو ذہن نشین رکھیے گا کہ اگر 9 محرم کو آپ کی آنکھ نہ کھلے، کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ بات جو ہے واضح کر دی تھی کہ 10 کے ساتھ ہم 9 کو ملائیں گے، یعنی کہ 2 رکھیں گے روزے. تو 9 کو اگر آپ کی آنکھ نہ کھل سکے اور 10 کو آپ نے رکھ لیا روزہ، تو 10 کے ساتھ آپ 11 کو ملا لیں، تو یہ ہو جائے گی بات، یعنی کہ الگ ہو جائے گا. 9 رکھ لیں، 10 رکھ لیں، یا 10 یا 11 رکھ لیں. اس سے معلوم ہوا کہ غیر مسلم اقوام کے ساتھ جو غیر مسلم ہیں، اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ کے ساتھ ادنا مشابہت سے بھی بچنا چاہیے. چھوٹی مشابہت سے بھی بچنا چاہیے، خواہ وہ عبادات میں ہو یا عقائد میں یا عادات و اطوار میں ہو یا رسم و رواج میں. اب یہ ساری چیزیں دیکھ لیں آپ، کتنی ساری چیزیں آ گئی، اور یہاں پر بہت ساری مشابہت کی جاتی ہیں غیر قوموں کی. اور بہت عام جو ہمارے یہاں کامن ہے وہ کیا ہے، بچوں کی برتھ ڈے منانا. سال کا بچہ 1 سال کا ہو گیا، سارے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا جا رہا ہے اور یہ برتھ ڈے منائی جا رہی ہے. اور پھر بچہ جو ہے بڑا ہوتا جاتا ہے، اس کے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ برتھ ڈے کرنی ہے. اور اگر حالات ایسے نہ ہو کہ برتھ ڈے کی جائے، اچھے برے حالات تو ہوتے ہی ہیں نا، تو بچہ پھر کتنا اس کے اوپر برا اثر آتا ہے. تو اس لیے
اسلامی طریقوں کو اپنانا چاہیے، غیر قوموں کی جو مشابہت ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دوبارہ سے سنتے ہیں کہ ان کی کون کون سی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ غیر مسلم اقوام کے ساتھ ادنا مشابہت سے بھی بچنا چاہیے، ادنا یعنی کہ کم سے کم چھوٹی سے چھوٹی، خواہ وہ عبادات میں ہو یا عقائد میں، عادات و اطوار میں ہو یا رسم و رواج میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب یہ حدیث غور سے سنیں، من تشبہ بقوم فہو منہ، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے، یعنی کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتے ہیں وہ انہی میں سے اٹھے گا قیامت کے دن۔ اس لیے ہمیں اس بات کو بہت زیادہ ہوشیاری سے لینا چاہیے، کانشیس ہو کے لینا چاہیے، بہت ڈر اور خوف سے لینا چاہیے کہ ہم کسی غیر مسلم قوم کی مشابہت نہ کریں۔ اس کے ساتھ آگے دیکھتے ہیں کہ محرم کی حرمت کا خیال رکھیں۔ محرم کی حرمت کا خیال بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت ہی اب خاص بات آنے جا رہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں حرمت والے مہینوں کا ذکر کیا ہے وہاں ساتھ فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، بس ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ یعنی کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ یعنی کوئی ایسا کام نہ کرو جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کی نافرمانی کا ہو، یا گناہ بدعات اور منکرات میں سے ہوں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اللہ کی ناراضگی کے کام جو ہے، ہم مومن اگر ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ کون سے کام اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ہو سکتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، ہمیں ان سب کاموں سے بچنا چاہیے، لیکن پھر بھی کچھ چیزیں واضح کر کے بتائی جا رہی ہیں جو ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ فرمایا محرم حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، چنانچہ ضروری ہے کہ ہم اس کی حرمت کا لحاظ رکھیں اور اس مہینے میں ہر ایسا کام کرنے کی کوشش کریں، ہر ایسا کام جو مطلب یعنی کہ حرمت کو پامال نہ کرے، اور ہر ایسا کام کرنے سے بچیں جو کسی بھی طرح سے اس کی حرمت کو پامال کرتا ہے۔ پھر آگے اس کو دیکھتے ہیں ہم، کچھ پوائنٹس ہیں کہ ہر قسم کے جھگڑے فتنہ فساد سے آپ جو ہے اپنے آپ کو دور رکھیں، مطلب اونچی آواز میں بات نہ کریں، جھگڑا فتنہ فساد، کہ یہ ہوتا ہے نا کہ اس فلاں نے میرے بارے میں ایسا کہا، میں بھی جاتی ہوں اس کو پوچھ کر آتی ہوں، میں بھی اس کو کال کرتی ہوں، اس سے پوچھتی ہوں اس نے ایسا کیوں کہا، اس کی ہمت کیسی ہوئی، ایسے طرح کی جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ہمارے یہاں عام طور پر معاشرے میں، فیملیز میں درگزر کرنے کی بالکل بھی عادت نہیں ہے شاید ہم میں، اور ہم جو ہے فوراً سے بدلہ لینے یا پوچھنے یا چڑھائی کرنے کے لیے تل جاتے ہیں۔ ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے، اور دوسرے جو بڑے بڑے فسادات ہوتے ہیں ان سے بھی بچنا چاہیے۔ اپنے بھائیوں کی جان، مال اور عزت کی حرمت کا خیال رکھیں۔ حدیث دیکھتے ہیں، ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجت الوداع کے موقع پر فرمایا، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی، اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت ہے۔ یہ اب ڈیٹیل سے حدیث انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گی تاکہ آپ جو ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکیں، اور بہت ہی انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جو لیکچر ہوگا ہم سب کے لیے بہت بینیفیشیل رہے گا، کیونکہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ جو اقوال ہیں، جو حدیث مبارکہ ہیں، جب ہم ان کو سنتے ہیں تو ہمارا ایمانی لیول بڑھ جاتا ہے، اور ہماری ایمان کی جو تازگی ہے وہ بڑھتی ہے، اور ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ اب جو ہے ہم حدیث سے ایک مرتبہ پھر یہ جو ہے یہ دیکھتے ہیں حرمت کا جو ہے کہ حرمت کے کیا مطلب ہیں، ٹھیک ہے، حرمت کے کیا معنی ہیں، حرمت والا مہینہ کیوں بار بار کہا جا رہا ہے، کیوں کہا جا رہا ہے کہ امن سے رہو، کیوں کہا جا رہا ہے سکون سے رہو، آخر اس میں لاجک کیا چھپی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے دیکھتے ہیں کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نمبر 1 پوائنٹ ہے کعبہ کی حرمت اور مومن کی حرمت. اب دیکھیں، اب بہت غور سے سنیں کہ کعبہ ہماری نظروں میں کتنا بلند مقام ہے، کتنی خوبصورت جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے. ہم سب تڑپتے رہتے ہیں اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے. بہت سے لوگ ساری زندگی اپنی جمع پونجی جمع کرتے رہتے ہیں، پیسے بچا بچا کر، ان کو موقع مل ہی جاتا ہے، وہ چلے جاتے ہیں اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے. مطلب یعنی کہ محبت کا تقاضا دیکھیں کہ کتنی شدید محبت ہے اللہ کے گھر سے انسان کو. اب دیکھیں کہ اللہ کے ہاں اس محبت کرنے والے مومن کا کیا مقام ہے. ہم دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ شریف کا طواف کرتے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اے کعبہ، تو کتنا پاکیزہ ہے اور تیری خوشبو کتنی پاکیزہ ہے. تو کس قدر عظیم ہے، تیرا احترام کتنا عظیم ہے. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے. اللہ کے ہاں مومن کی حرمت تیری حرمت سے بڑھ کر ہے. اللہ کے ہاں تیری حرمت، اللہ کے ہاں مومن کی حرمت تیری حرمت سے بڑھ کر ہے. یعنی اس کے مال اور جان کی حرمت، اور یہ کہ اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں. یعنی کہ جو مومن ہے، جو ہمارے بھائی مومن ہیں، ہم بعض اوقات کس طرح سے جو ہے غلط سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ ایسا ہے، یا اس نے ایسا کیا، یا اس نے ایسا سوچا ہوگا، یا اس نے ایسا کیا ہوگا، اس کی جرت کیسے ہوئی، یا اس نے ایسا کیوں کیا، میں اس سے پوچھوں گا، یا یہ وہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں بدگمانی میں چلی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں صاف فرما دیا کہ اس مومن کی جو عزت ہے، وہ جو ہے حرمت، جو ہے مومن کی حرمت. ہم کھڑے کھڑے کسی کو بھی ایسے ہی دو چار باتیں سنا کر اس کو ذلیل کر دیں، اور پھر بعد میں کہیں کہ دیکھا ہم نے کتنی کیسی کیسی اس کو کھری کھری سنائی تھی نا، منہ پر سنا دی تھی کھری کھری. میں تو وہی منہ پر ہی سنا دیتی ہوں، مجھے تو کسی سے ڈر نہیں لگتا ہے نا. ایسے ایٹیٹیوڈس دیکھے ہیں نا ہم نے، کتنے سارے لوگ ایسے ایٹیٹیوڈس رکھتے ہیں کہ وہ بڑے مزے سے ہی کسی کو بھی جھاڑ پلا دیتے ہیں بڑے مزے سے 4 لوگوں کے سامنے. تو یہ کیا ہے؟ یہ مومن کی حرمت، یعنی کہ اس کی دھجیاں اڑا دی. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس چیز کی بہت سخت پکڑ ہے. مطلب یعنی کہ اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حرمت سے زیادہ ایک مومن کی حرمت رکھی ہے. اس حدیث کو دوبارہ سنیں، کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ شریف کا طواف کرتے ہوئے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے کعبہ، تو کتنا پاکیزہ ہے اور تیری خوشبو کتنی پاکیزہ ہے. تو کس قدر عظیم ہے، تیرا احترام کتنا عظیم ہے. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. اللہ کے ہاں مومن کی حرمت، اللہ کے ہاں مومن کی حرمت تیری حرمت سے بڑھ کر ہے. تو اب ہمیں کیا سوچنا ہے، اب ہمیں کیا سمجھنا ہے. ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ایسے ہی جھاڑ پلا دیتے ہیں، ایسے ہی ڈانٹ دیتے ہیں، ایسے ہی کھڑے کھڑے باتیں سنا دیتے ہیں، جن میں ہمارے اپنے بزرگ ہیں، ہماری اپنی ایج کے ساتھی ہیں، ہمارے بچے ہیں. بچوں کی بھی حرمت ہے. آپ یقین کریں، بچے کو ہم کھڑے کھڑے ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں. اس کو عزت کریں، اس کی بھی حرمت ہے. ہر انسان کی حرمت عزت ہے. بہت سوچ سمجھ کر قدم رکھیں، بہت سوچ سمجھ کر زبان کا استعمال کریں کہ یہ تکبر ہے انسان کا، جو میں بڑائی آتی ہے اور دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے انسان. تو اس میں 3 چیزیں آ گئی. کیا چیز؟ ایک تو حرمت کی بات ہو گئی، جو بہت زیادہ عام ہے ہمارے ہاں کہ بے حرمتی کی جاتی ہے سامنے والے کی، وہ نہیں کرنی ہم نے. ٹھیک ہے، ہم نے یہ بات اپنے پلے باندھ لیں کہ اب ہم یہ نہیں کریں گے. ہماری جتنی بھی بے لاپرواہیاں تھیں گزر چکی، اب نہیں کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف فرما دے گا. لیکن اور دوسری کیا ہے؟ مال کسی کا مال اگر کسی نے لیا ہے تو واپس کر دیں. مال کی حرمت آ گئی ہے. اس میں سخت پکڑ ہے. اگر کسی کا مال آپ نے غصب کر رکھا ہے یا اس پہ بری نظر ہے، اور یہ کہ میں تو چند دنوں میں بس وہ میرے ہاتھ آنے والا ہے، میرے ہاتھ آ جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا کسی کو کہ میرے ہاتھ میں آ گیا فلاں کا مال،
اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ میرے ہاتھ میں آ جائے گا اور میں عیش کروں گی یا کروں گا. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب بہت خطرناک گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں انسان کو. پھر دوسرا یہ کہ جان، انسان کی جان، یہ جو قتل کر دیا جاتا ہے انسان کو بلا وجہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کر دینے کے برابر ہے. اس لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ عام نہیں ہے، یہ بہت خاص ہے. انسان بہت خاص ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات کس کے لیے بنائی ہے؟ انسان کے لیے بنائی ہے. اور انسان کو حرمت دی ہے، اس انسان کو مقام دیا ہے، وقار دیا ہے. اور اس کی حرمت کی حفاظت کے لیے یہ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں کہ حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی زبان سے کسی کی حرمت کو پامال نہ کرو. پھر کیا ہے؟ ایک اور چیز آ جاتی ہے حدیث میں، ہم دیکھتے ہیں محرم الحرام اور احترام انسانیت. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی خوبصورت شخصیت تھے، کتنے با اخلاق اور با کردار شخصیت تھی، کتنی حسین شخصیت تھی کہ کس طرح سے ہم کو دین کی تعلیم بھی سکھائی اور اخلاق اور کردار کتنا خوبصورت سکھا کر گئے ہیں کہ اگر ہمیں ان کی جو سیرت مبارکہ ہے پڑھنے کا موقع ملے یا ان کے جو خوبصورت مبارک، ان کے منہ مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں احادیث کے، اگر ہم پڑھیں تو ہماری رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے دل میں اتر جاتے ہیں، ہم پر اثر کرتے ہیں. اب ایک اور حدیث سنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینا میں فرمایا، مینا حج کا ایک رکن ہے مینا جانا، تو مینا میں فرمایا تم کو معلوم ہے آج کون سا دن ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا تم کو معلوم ہے آج کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. کیا صحابہ نہیں جانتے تھے کہ مینا میں کھڑے ہوئے ہیں اور کس وجہ سے کھڑے ہوئے ہیں، آج کون سا دن ہے؟ لیکن احترام، کیا خوبصورت احترام تھا صحابہ کرام کا کہ ان کو معلوم تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. یہ ہے احترام، یہ ہے ایک مقام دیا جانا کہ کس طرح سے مقام دیا جاتا ہے. ہم اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ حرمت کا دن ہے، یہ حرمت کا دن ہے. اور کیا یہ بھی تم کو معلوم ہے کہ یہ کون سا شہر ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. وہ جانتے تھے حالانکہ، لیکن احترام میں انہوں نے یہی کہا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ حرمت والا شہر ہے، حرمت والا شہر ہے. اور کیا تم کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حرمت کا مہینہ ہے. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا خون، تمہارا مال اور عزت ایک دوسرے پر اس طرح حرام کر دی ہے جیسے اس دن کی حرمت اس مہینے اور اس شہر میں ہے. اس دن کی حرمت اس مہینے اور اس شہر میں ہے. تو مومن کی جو عزت ہے وہ بہت قابل احترام ہے. انسان کی عزت ہمیں کرنا جو ہے لازمی ہے. سامنے والا ہمارا بزرگ ہو، ہمارا ساتھی ہم عمر ہو یا ہماری ایسے کم عمر ہو، ہمیں اس کی عزت کرنی ہے. ہمیں اپنے اخلاق اور کردار سے اپنی بات آگے تک پہنچانی ہے. اتنے اچھے انداز سے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جب وہ 30 سال کے ہو گئے، وہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی رہے اور بچپن ہی سے آپ کے ساتھ تھے، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ تم جو ہے 30 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے ہیں، کبھی کوئی موقع ایسا آیا کہ جس میں کوئی ایسا وقت آیا ہو کہ تمہیں کوئی شکایت ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک لمحہ بھی نہیں آیا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی جو ہے ایسی مطلب یعنی کہ ایسی کوئی بات سننے کو ملی ہو. آپ اتنے خوبصورت اخلاق کے مالک تھے. کیا بچے شرارتیں نہیں کرتے؟ کیا بچے تنگ نہیں کرتے؟ کیا ان سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ کیا حضرت انس سے غلطیاں نہیں ہوئی ہوں گی؟ کیا وہ شرارت نہیں کرتے ہوں گے؟ ان کو کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیکل کرتے تھے، کس پیار سے، کس محبت سے، کس اخلاق سے. کیا ہمیں آتے ہیں وہ اخلاقیات؟ کیا ہمیں آتے ہیں وہ کردار؟ کیا ہمیں آتے ہیں وہ احساسات؟ ہمیں بھی سیکھنے چاہیے. اچھا، ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، مسلم اور مومن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. مسلمان
مسلمان کی بات ہو رہی ہے، پھر ابھی مومن کی آئے گی کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مومن وہ ہوتا ہے جس کی طرف سے لوگوں کو اپنی جان اور مال کا امن ہو، لوگوں کو اپنی جان اور مال کا امن ہو۔ دیکھیں کتنی خوبصورت یہ جو بات ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے آ رہی ہے، کہ یہ آپ لوگ دیکھتے بھی چاہیے ان احادیث کو، کتنی خوبصورت احادیث ہیں یہ جو آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں، اور جنہوں نے ان کو ترتیب دیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز کی جزائے خیر عطا فرمائے کہ مسلم اور مومن کا فرق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کی طرف سے لوگوں کو اپنی جان اور مال کا امن ہو۔ یعنی کہ انسان کی، مومن کی جان اور مال کا امن جو ہے ہمارا اسلام، دین اسلام دیتا ہے۔ ہمارا دین اسلام بہت خوبصورت ہے، اور وہ بہت ہی اس چیز کی اہمیت کو بتاتا ہے۔ پھر دیکھیں ایک اور حدیث دیکھتے ہیں ہم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جان کی حرمت، اس ذات کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مومن کا قتل کرنا اللہ کے نزدیک تمام دنیا کے تباہ ہونے سے زیادہ ہے۔ تمام دنیا کے تباہ سے، دنیا کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی؟ انسان کے لیے بنائی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ ساری نعمتیں، یہ ساری چیزیں کس کے لیے بنائی اللہ تعالیٰ نے؟ انسان کے لیے۔ اور انسان کو کس کے لیے بنایا ہے؟ اپنے لیے بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کی کتنی اہمیت اور کتنی ویلیو ہے، اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ کیا بندہ بھی اپنے رب سے اتنی محبت کرتا ہے؟ کیا ہم بھی اپنے رب سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی اللہ ہم سے محبت کرتا ہے؟ کیا ہم اپنی عبادتوں کی، اللہ تعالیٰ کی جو عبادتیں ہیں، جو ہم عبادتیں کرتے ہیں، کیا ہم اتنی حفاظت کرتے ہیں ان کی، ان لمحوں کی، ان وقتوں کی جو نماز کا وقت ہے، جتنی اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کے لیے یہاں پر ایک حکم جاری کر دیا؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے، یہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنی قدر و منزلت ہے ایک مومن کی۔ پھر دیکھتے ہیں ہم ایک اور حدیث پاک، مال کی حرمت۔ حارث بن برسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حج کے دوران دو جمعرات کے درمیان کہتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، جس شخص نے جھوٹی قسم کے ساتھ کسی مسلمان کا مال حاصل کیا وہ اپنا ٹھکانہ آگے بنا لے۔ ہمارے معاشرے میں بہت ایسا ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ ابھی جو میں نے بات کی کہ کسی نے کسی کا مال کسی طریقے سے ہتھیانے کی کوشش کی، یا قسم کھا کر، جھوٹ بول کر، اور پھر وہ کیا کر رہا ہے، وہ یہ کیا کر رہا ہے، یعنی کہ مال اس کے پاس آ گیا، وقتی خوشی ہے نا، دنیا تو ختم ہو ہی جائے گی، لیکن آخرت اس کی برباد ہو گئی، اس نے اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لیا۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں ان سب سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اخلاق اور کردار کی حفاظت فرمائے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے ہمیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے وہ سب سے اچھا ہے، وہی بہت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اور ہم اللہ ہی سے اپنی ضروریات کے طلبگار ہیں، اسی سے ہم سوال کرتے ہیں، اسی سے ہم مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے ہمیں وہ بہت ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اور اے اللہ تو چاہے تو اسے بڑھا دے، تیرے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں، تیرے ہی خزانے ہیں، پوری کائنات میں تیرے ہی خزانے ہیں، تیرا ہی حکم چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، اللہ تعالیٰ سے دل کھول کر مانگا کریں، اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی کنجوسی سے مت مانگا کریں۔ جتنی آپ کی پہنچ ہے، اگر آپ نے مثال کے طور پر آپ نے گھر چینج کرنا ہے، آپ کے پاس جتنی پہنچ ہے، آپ یہ نہ کہیں کہ اتنے میں یہ اتنا تو آ ہی جائے گا، چلو یہی لے لیتے ہیں، نہیں، ایسا نہ کہیں کہ نہیں ہمیں بڑا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی گنجائش ہے، اللہ تعالیٰ کے طرف بہت ساری گنجائش ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے ہم، اللہ تعالیٰ اس میں اور زیادہ بڑھا دے گا، اور ہمیں بڑی جگہ دے گا، بڑا گھر دے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے اللہ سے مانگا کریں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، میرے بندے نے میری قدرت، میری شان کے مطابق مجھ سے مانگا ہے، ہم تو اس کے مطابق مانگ ہی نہیں سکتے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس کی قدرت اور اس کی شان کے مطابق مانگا کریں، ہر چیز جو بھی ہے نعمتیں اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں۔ اچھا جی، ایک اور حدیث دیکھتے، احترام مومن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی عزت سے
اس چیز کو دور کرے گا جو اسے عیب دار کرتی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے سے آنکھ دور کر دے گا. یعنی کہ کوئی ایسی چیز ہے کوئی جو اس کو عیب دار کرتی ہے اور وہ اس کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اس کے اختیار میں ہے کہ یہ چیز اگر ایسے 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 نہ ہوگی تو اس کا عیب ظاہر نہیں ہوگا. ایسے ہوتا ہے نا بعض اوقات تو لوگ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ایسا کوئی کام ہو تو ہم وہ پردہ فاش کریں اور اس کے سارے عیب سامنے آ جائیں. بہت سے لوگ اس چیز کے انتظار میں ہوتے ہیں، کان لگاتے ہیں، سو لگاتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، تجسس کرتے ہیں اور جو ہے چھپ چھپ کے باتیں سنتے ہیں. یہ ساری چیزیں بالکل جائز نہیں ہیں. تو یہ ٹو لگانا، اس چیز کی خبر میں رہنا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ پتا چلے اور ہم پھر معاشرے میں پورے زمانے میں ان کو بدنام کر کے رکھ دیں، پورے معاشرے میں ان کو بدنام کر کے رکھ دیں گے. کوئی بات ہاتھ تو آ جائے، کوئی بات ہاتھ نہیں لگتی ان کے بارے میں. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب بہت بد اخلاقی کی چیزیں ہیں. دین اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات کی، جو شخص اپنے بھائی کی عزت سے اس چیز کو دور کرے گا. اب ایک دو لوگ ہیں، دو فیملیاں ایک گھر میں رہتی ہیں، دورانی جیٹھانی کہہ لیں. ان کو معلوم ہے ایک دوسرے کی غلطیوں کا، ان کے معلوم ہے تھوڑے بہت عیبوں کا. تو جو اگر جیٹھانی کو دورانی کا کوئی عیب پتہ چلا ہے تو اس کے عیب پر پردہ رکھے. اگر دورانی کو پتہ چلا جیٹھانی کی کسی عیب کا، اس کے عیب پر پردہ رکھے، لیکن اس کی اصلاح کر دے اچھے طریقے سے اور جو ہے اسے اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر اس کی اصلاح کر دے. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کتنا اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو آنکھ سے دور کر دے. بہت خوبصورت حدیث ہے. پھر دیکھیں ایک اور حدیث آتی ہے مسلم اور مومن. بڑے ہی خوبصورت احادیث ہیں جو جمع کی گئی ہیں. مسلم اور مومن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مومن محفوظ رہیں، اور مومن وہ ہوتا ہے جس کی طرف سے لوگوں کو اپنی جان اور مال کا امن. پھر ایک اور حدیث دیکھتے ہیں مومن کا بھائی ہے. یہ کتنے پیارے الفاظ ہیں جو ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن کبھی بھی اخلاقیات اور کردار نے ان چیزوں کا بہت کم ہی ثبوت دیا، یا عمل میں ہم بہت پیچھے ہیں. اور یہ کتنے خوبصورت الفاظ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے آئینہ ہے اور مومن کا بھائی ہے کہ اس سے اس کے نقصان کو روکتا ہے اور اس کی پیٹھ پیچھے اس کا دفاع کرتا ہے. یعنی کہ اس کی پیٹھ پیچھے اس کا دفاع کرتا ہے. کوئی اس کی برائی کرے تو اس کو روک دیتا ہے برائی کرنے والے کو کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، وہ ایسا نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے اس کی عیب بھی نہیں سنتا کان لگا کر. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے مومن کا بھائی ایسا ہوتا ہے. مومن کا بھائی ایسا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ایسے اخلاقیات اور ایسے کردار سکھائے. پھر کیا ہے؟ بہترین اور بدترین. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بہترین بندے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہوتے ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں، بے گناہ لوگوں میں عیب تلاش کرتے ہیں. اپنے اخلاقیات کو چیک کریں کہ کہیں ہم لوگوں کے عیب تو نہیں تلاش کرتے رہتے، کہیں ہم لوگوں کی خامیاں تو تلاش نہیں کرتے رہتے. کیا ہمارے ذہن میں یہ بات بھی کبھی آئی ہے کہ کوئی عیب دار انسان بیٹھا ہوا ہے تو ہم اس کی اچھائیاں سوچ لیں؟ کس طرح سے ہمارے ذہن میں کراہیت آ رہی ہوتی ہے کہ اس کا یہ عیب تھا، یہ ایسا ہے، یہ فلاں ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے. ہم نے کبھی اس کی کسی اچھائی کیا؟ ہر انسان میں عیب ہوتے ہیں، کسی کے ظاہر ہو جاتے ہیں، کسی کے نہیں ہوتے ظاہر، لیکن اس میں اچھائیاں بھی تو ہوتی ہیں نا. کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ سامنے والے کے صرف ہم عیب ہی گنتے جا رہے ہیں اور اس سے نفرت سے دیکھ رہے ہیں، اس سے کراہیت کر رہے ہیں، اس کے پاس بھی بیٹھنے نہیں پسند کر رہے؟ کیا اس میں کوئی خوبی نہیں ہوگی؟ کیا اس میں کوئی اچھائی نہیں ہوگی؟ کیا وہ بالکل ہی ایسا ہے، عیب دار ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اچھی نظر رکھیں، اچھی سوچ رکھیں، اچھا گمان رکھیں. وہی بندہ جس سے نفرت آ رہی ہے وہی اچھا لگنے لگے گا. اور یہی اخلاقیات کی اعلیٰ ترین مثال ہے کہ اللہ کے بہترین بندے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہوتے ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں، بے گناہ لوگوں میں عیب تلاش کرتے ہیں. یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ ہماری ارد گرد کے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ایسے ہوں گے کہ جن کو دیکھ کر یہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں نا، ان کو بالکل بھی یعنی کہ احساس نہیں آئے گی جی، یعنی کہ ان میں کوئی نہ کوئی خرابی ہوگی، کوئی نہ کوئی عیب ہوگا.
جو آپ کو جو ہے اس کی طرف مائل نہیں کرتا یا اس کا ایپس آڑے آ جاتا ہے اس سے سلام دعا لینے سے، تو آپ جو ہے ڈھونڈیں ایسے لوگوں کو جن کے ایپ آڑے آ جاتے ہیں ان سے سلام کرنے میں، ان سے ملنے میں، ان کا احترام کرنے میں کیونکہ ان کے ایپ ظاہر ہو گئے نا، اس لیے ٹھیک ہے نا، ہمارے ایپ ظاہر نہیں ہوئے اس لیے ہم بڑے پاک باز بنے رہتے ہیں. تو اگر ان کے ایپ ظاہر ہو گئے تو کوئی بات نہیں، ان کی حرمت کو کا خیال رکھتے ہوئے ان کے ساتھ بڑھیں، ان کے پاس جائیں، سلام میں پہل کریں، خیریت پوچھ لیں، اپنے اخلاق اور کردار سے اس کو منا لیں. علاقوں کی ویرانی کی وجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم اور قطع رحمی کی بنسبت کوئی جرم ایسا نہیں کہ جس کی سزا جلدی دی جاتی ہو. ظلم اور قطع رحمی، ظلم کیا ہے؟ یہی ظلم اور زیادتی، کسی کو عیب دار کر دینا، کسی کے عیب ظاہر کر دینا، کسی کی باتیں کہیں کی کہیں پہنچا دینا، یا کسی کو بے رحمی سے مار دینا، یا ظلم کرنا، یا کسی کو کوئی طاقتور نہیں تو اس پر اپنی طاقت کا روب ڈال دینا، کسی کی جگہ غصب کر لینا، کسی کی جائیداد غصب کر لینا، یہ ساری ظلم ہی ہے اور کیا ہے. اور قطع رحمی کیا ہے؟ کسی کی آپس میں لڑائی کروا دینا، کسی کے آپس میں تعلقات اچھے ہیں ایک ان کی برائیاں کر کے آپس میں دور کر دینا، جدا کر دینا، یہ بہت سخت جرم ہے، سنگین جرم ہے. فرمایا ظلم اور قطع رحمی کی بنسبت کوئی جرم ایسا نہیں کہ جس کی سزا جلدی دی جاتی ہو، اور جھوٹی قسم تو علاقوں کو ویران کر دیتی ہے. یہ ساری کی ساری جو احادیث ہیں یہ مومن کی حرمت پر آ رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا اہم بنایا، کتنا خاص بنایا، اس کی عزت اور اس کے احترام کو کتنا خاص رکھا ہے کہ یہاں پر جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں قطع رحمی کی حرمت. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں اور کسی قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے. اب یہ دیکھ لیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کو قطع مطلب یعنی کہ ایک دوسرے سے جدا کیا ہوا ہے، اور ہمارا کتنا ہاتھ ہے کسی کو ایک دوسرے سے جدا کرنے میں، اور ہم کتنے اس میں کتنا بڑا رول ادا کر رہے ہیں. نعوذ باللہ. ہمارا دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپس میں لوگوں کو جوڑو، صلح کروا دو، ہے نا. لیکن بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو قطع رحمی میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، کام کرتے ہیں ایسا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. ظلم حرام ہے. آپ کے سامنے جو حدیث آئی ہے پڑھنے جا رہی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے فرمایا اے میرے بندو، کتنے پیارا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، کتنا خوبصورت انداز ہے اللہ تعالیٰ. یا عبادی، اے میرے بندو، بہت خوبصورت انداز ہے یہ. اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ پر ظلم کرنا حرام ہے، لیکن سزا کس وجہ سے ملے گی انسان کو؟ اس کے اپنے ہی کیے ہوئے ظلم کی وجہ سے. فرمایا اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنی مثال دے کر فرما رہا ہے کہ دیکھو بندو، دیکھو میرے پیارے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تم بھی ایک دوسرے پر آپس میں ظلم کرو. یہ آخری حدیث جو ہے ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ ہم جو ہے بہت جو یہ پیغام ہے اس کو سمجھیں، اس کو سیکھیں، اپنے اخلاق اور کردار کو بلندیوں تک پہنچائیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور تربیت بہت خوبصورت تربیت ہے، بہت ہی اعلیٰ تعلیمات ہیں، بہت ہی خوبصورت موتی ہیں جو یہ چنے گئے ہیں احادیث کے لیے، چنے گئے ہیں احادیث میں، نکالے گئے ہیں، جمع کیے گئے ہیں ہمارے لیے. ہم نے ان کو جو ہے پڑھا ہے، سمجھا ہے، سیکھا ہے، سنا ہے. کیا ہمارے دل پر اثر کیا ہے؟ کیا ہمارا دل ہلا ہے؟ کیا ہمارا دل ان چیزوں کی طرف مائل ہوا ہے جو ان میں ہمیں پیغام دیا گیا ہے اخلاقیات اور کردار کا؟ اور جو ہمارے اندر خرابیاں ہیں کیا ہم ان کو دور کریں گے؟ کیا ہم ان لوگوں سے جن سے ہم نفرت کرتے ہیں ان کے گناہ ظاہر ہونے کی وجہ سے ان سے محبت کریں گے؟ کیا ہم ان کے پاس جائیں گے؟ کیا ہم ان سے سلام کریں گے؟ یہ ایک پیغام ہے، اور جو ہے بہت ہی اس کے ساتھ دعا، بہت ہی احساس کے ساتھ یہ بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم باکردار با اخلاق بنیں اور اپنے اخلاق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈھالیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں. علم کی طرف آئیں، علم سیکھیں،
اتنی خوبصورت خوبصورت باتیں اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی باتوں کو سنیں، سیکھیں، سمجھیں اور عمل کریں. ٹھیک ہے، یہی ہماری کامیابی کا راز ہے. دین دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے، آمین. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی عافیت اور ہر طرح کی کامیابیوں سے نوازے، اور ہم نے جو آج سیکھا سنا سمجھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اور میں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے یہ ایک اناؤنسمنٹ رکھنا چاہتی ہوں کہ ہمارا ادارہ الجزا آپ لوگوں کے لیے ایک فری آف کاسٹ